अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बिग एक्सपोज प्यार की दुकान के बाद जनाब आज हम बात करने वाले हैं बिग डिप्लोमेसी से रिलेटेड। जी जनाब, डिप्लोमेसी है कह लीजिए, सियासत कह लीजिए, क्या कहा जा सकता है जनाब, इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग अपनी राय से मुझे ज़रूर बताइएगा, हो सकता है आप ही मुझे बात समझा पाएँ, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सी बातें समझाने में हम, समझने में हम, आपका जो है वो आपके लिए अहम किरदार अदा करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं यार सिचुएशन समझने में, पॉइंट आउट करने में। यहाँ आप जो हैं हमें भी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करेंगे सिचुएशन और सारी चीज़ें समझने में। ठीक, गोलमाल है, सब गोलमाल है, ये तो मेरे ख्याल से पुराना ही हो गया। इसके लिए तो जो अब मैं सोच रही हूँ उसके लिए तो मेरे दिमाग में कोई वर्ड ही नहीं आ रहे कि आखिर रियलिटी कहाँ है, आखिर सच्चाई कहाँ है, ये सब घोटाला क्यों लग रहा है मुझे जनाब। बात करते हैं अगेन डीडी से ही रिलेटेड बात होगी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो है इसकी इतनी सारी जड़ें, इतनी सारी जो है इसकी कोंपलें तो बड़ी प्यारी होती हैं, और कोंपलें नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, बस कुछ भी कह लीजिए, है ना। जगह जगह से कोई गंदगी इसी के बारे में बार बार निकल रही है। इनकी पूरी फैमिली, क्या अनवर हो गया, क्या वो दर्जी हो गया, क्या शहबाज हो गया, क्या फ़ातिमा के थंबनेल्स हो गए, फ़ातिमा ख़ुद हो गई, क्या सुमेरा के थंबनेल्स हो गए, क्या नीनू हो गई, क्या आयशा हो गई, क्या डीडी की बीवी, क्या डीडी का साला। वो मेरे तो सर में दर्द होने लगा। खैर ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं जनाब, च्योंटियों की तरह भरा हुआ है वाईटी इनकी बकवासियात, इनकी कंट्रोवर्सी से। तो बात इस पर करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें जो है वो गलती दिखती है, दाल में काला दिखता है, तो क्या करें, हम रिएक्शन की आदत से मजबूर आकर आपको यहाँ पर ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं वो चीज़। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कहती हूँ कि रिएक्शन पे बात की, और रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन देना जो है वो सिर्फ रिएक्शन देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही हमने आपको नहीं बताया। गुज़श्ता तकरीबन 1.5 से 2 साल में हम सितारे यासीन की कुछ सपोर्टर्स जो हैं, हम लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ लीगली चीज़ें भी यहाँ पर रखी। और आज मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि ताहिरा सिस्टर ने लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया, तो मुझे खुशी होती है कि आज से 1.5 साल पहले मैंने, मरियम ने और नौशीन मुल्तानी ने, हमारी कुछ और बहनें भी हमारे साथ थीं इस सफ़र के आगाज़ में, और फिर अपनी ज़िंदगियों की मसरूफियात की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। हम लोगों ने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो मुद्दा उठाया था, जिस पॉइंट के ऊपर बात की थी, जिस रियलिटी को लोगों के सामने रखा था, जो हमारा जो है वो अपने मुल्क से, अपने मुल्क की ख़वातीन से, आप लोगों से जो हमारी डिमांड थी, बिल आखिर आज वो 1.5-2 साल बाद पूरी हुई है। उस पर खुशी ये होती है कि हमने ना उधम मचाया, हमने ना मुखालिफ पार्टी की तरह गालम गलोच किया, हमने ना चीखें मारी, हमने ना ताने दिए, ना हमने औरतों को हिरासा किया, ना हमने लोगों के बच्चों को यहाँ जलील और रुस्वा किया, ना हमने किसी की पिक्चर्स एडिट की, ना वायरल की, ना किसी के पर्दे को आकर अटैक किया, ना किसी फैमिली को अटैक किया। और खुशी ये होती है कि जो मुद्दा, जो पॉइंट ऑफ व्यू लीगली था, शरई था, और मतलब इंसानियत के साथ भी था ना, उन तमाम चीज़ों को जिनको 1.5 साल पहले हमने जिस तरीके से उठाया गया था, आज रत्ती बराबर कोई चीज़ भी उसमें ऐसी नहीं जिसको मैं कहूँ कि वो एडिशनल है। हमारे तमाम वो पॉइंट्स जेन्युइन थे, वैलिड थे। आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, आज उसी तरीके से इस मामले, इस मुद्दे का हल किया जा रहा है जो सितारा यासीन से रिलेटेड सितारा की बहन ने, उसकी फैमिली ने या हेटर्स ने पब्लिक में ला कर रखा था। तो खुशी इसमें ये होती है कि हम उन बहनों में से हैं, हम चंद सपोर्टर्स सितारा के, जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल सही सिरे से पकड़ा था, बिल्कुल जो है ना टॉप से, जहाँ पर मसला था, जहाँ ख़राबी थी, जहाँ गलती थी, हमने उसके ऊपर से पकड़ा था। और आज मुद्दा, मामला, इदारे और ताहिरा सिस्टर उसी तरीके से सॉल्व कर रही हैं। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैं, मरियम, नौशीन अपने पैनल्स पर बैठकर यही कहते थे कि देखो लीगली लेकर चलो, अगर तुम लोग हक पर भी हो तो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, कानूनी तरीके से काम करो। तब हमारा मजाक उड़ाया जाता था। रियलिटी के ऊपर बात करो, रियलिटी को जानो, उसके ऊपर बात करो। तब हमें क्या क्या कहा जाता था, जब हम कहते थे न्यूट्रल रहकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रख सकते हैं, हम नहीं कहते कि आप सितारा को ही सपोर्ट करें, तब हमें कहा जाता था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। आज खुशी इस बात की होती है कि वो तमाम हेटर्स
وہ تمام ہیٹرز جو ہمیں غلط کہتے تھے آج وہی ستارہ کے گن گاتے ہیں. آج انہی پوائنٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے ہم نے لا کر رکھے تھے کہ اس بات میں یہ جھول ہے, اس پاسپورٹ میں وہ جھول ہے, اس بات میں یہ الزام ہے, اس چیز کا ثبوت نہیں ہے, وہ پکچرز ایسی ہیں, وہ بات ویسی ہے, وہ تب کی ہیں, اور یہ لیگل نہیں ہے, اس کا رائٹ نہیں ہے, یہ ایتھیکل نہیں ہے, یہ شرعی نہیں ہے. آج وہی تمام چیزیں ہیٹرز نے بھی مانی. کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنے آپے سے باہر ہوتے اور ہم ہیٹرز کی طرح چیخو پکار کرتے, پینل سجاتے, عورتوں کی عزتوں کو, عورتوں کی ناموس کو یہاں پر برباد کرتے, غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر اسی طرح جیسے سب کچھ کیا جاتا رہا, ہم مردوں کی بے حرمتیاں کرتے, ہم خواتین کی بے حرمتیاں کرتے, تو آج ہم جیت نہیں سکتے تھے بلکہ ہمیں منہ کی کھانی پڑتی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ ہمیں چیخنا پڑا, نہ ہمیں گالیاں دینی پڑیں, نہ ہمیں جو ہے اپنی تربیت سے نیچے گر کر کوئی حرکت کرنی پڑی. ہاں سہا ہم نے بھی بہت کچھ ہے, سہا ہم نے بھی بہت کچھ ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں اس جیت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سب کو ہم لوگوں نے کھلی ولی کرا دیا. مریم فہد کی جو ہے وہ یہ ان کا جملہ ہے, کھلی ولی, ان کی طرح ہم نے کھلی ولی کرا دیا. پیروں کے نیچے روند کر ہم آگے بڑھ گئے, کیونکہ طاہرہ سسٹر نے ہمیں خوشی ہی اتنی اچھی دی ہے. اللہ بات میں کیا کر رہی تھی, دیکھو کہاں سے کہاں نکل گئی. یہاں میں بات کر رہی تھی جناب ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ. ڈپلومیسی اتنی گندی, اتنی بڑی ڈپلومیسی چلائی گئی ہے. اب دیکھیں پوائنٹ اٹھتا ہے یہاں پر کہ فاطمہ کے لیے ڈی ڈی نے اپنی بازارو عورتوں کے پاس جا کر کہا کہ مجھے پیار نہیں ملتا, میری بیوی مجھے پیار نہیں دیتی, میری بیوی مجھ سے پتہ نہیں 10 سال 15 سال بڑی ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھے پیار نہیں دیتی. ایک 10-15 سال بڑی عورت تمہارے بچے پیدا کر رہی ہے تو تم چھنے مننے کا کے تو ہو نہیں. اگر یہ خود کو کہتا ہے کہ میں 26 کا ہوں تو بالکل غلط, بالکل بکواس, ایک دم بکواس, ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں 35 کا ہوں تو پھر لگتا ہے اس کی ایج دیکھ کر کہ یہ 35 کا تو ہوگا. تو پھر اگر یہ 35 کا ہے اور اس کی بیوی اس سے 15 سال بڑی ہے, یعنی 50 سال کی ہے, تو 50 سال کی ایج میں وہ اس کے لیے بچے جن رہی ہے, یہ بھی بالکل بکواس, ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنی بیوی کی ایج کو خود سے 15 سال بڑا بتانا بالکل بکواس ہے, بالکل جھوٹ ہے, اس کے اوپر میں یقین نہیں رکھتی. خیر, اس کے علاوہ یہ کہنا کہ بھئی گناہ کو میں نے جو ہے وہ حلال کیا ہے, میں نے وہ جائز کیا. تو ایک شخص جو ہے آئے دن اس کی ایک نئی گرل فرینڈ نکلتی ہے یہاں پر وائی ٹی کے اوپر, پہلے دن سے آج تک ہم نہیں کہتے, ہیٹرز نے انٹروڈیوس کروایا تھا ڈی ڈی کو, ڈی ڈی دلہ کے نام سے, صحیح. اور آپ سب کو یاد ہوگا فیس بک کے اوپر اس کی کسی عورت کے ساتھ چیٹ تھی جس میں اس نے کہا تھا ڈیفینس کی کوئی آنٹی چاہیے, پتہ نہیں 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے ایسے کچھ تھا, یہ ڈیفینس کی کوئی آنٹی ہے تو مجھ سے دوستی لگاؤ. اس طرح کی کچھ چیزیں اس کی لوگوں نے, ہیٹرز نے وائرل کی تھی. اس کے بعد آئے دن ہمیں اس کے ساتھ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی سننے کو ملتا تھا. یہاں تک کہ سڈ ڈال نامی ایک خاتون تھی جو مختلف لائیوز کے اندر آ کر کہتی تھی اس نے مجھ سے پیسے اینٹھے ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہے اس طرح تھا. اور اس کے بعد اس کی شادی کے بعد بھی بہت سی خواتین آئی ہیں, انہوں نے مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ رابطے کیے ہیں, ان کو اپنی روداد سنائی, اپنی کتھا سنائی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے حد ہوا ہے. یعنی کہ آپ سب کو یاد ہوگا 9 تولے کی بھی کہانی چلی کہ ایک کوئی پٹھان خاتون تھی پشاور کی, کوئی لڑکی تھی, کوئی ٹیچر تھی, اور اس سے اس نے 9 تولے سونا اینٹ کر اپنے جو ہے وہ گھر پہ لگایا, پتہ نہیں کسی بزنس پہ لگایا, اور اس لڑکی کو بھی چلتا کیا. خیر, تو ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میں نے حرام کو جائز کیا ہے, تو اس سے یہ سوال پوچھا جائے کہ تم کتنی بار حرام کرتے ہو اور کتنے حراموں کو تم جائز کرو گے. ہاں, جو کہتا ہے کہ اسلام میں 7 شادیاں جائز ہیں, نہیں, اسلام میں تو بے تحاشا شادیاں جائز ہیں, صرف ایٹ اے ٹائم 4 رکھ سکتے ہو, اس سے زیادہ جائز نہیں. تمہیں تو اسلام کی الف کا بھی نہیں پتہ, اور آ جاتے ہیں جناب حلال کو حرام اور حرام کو حلال یہاں پر یہ بتاتے ہیں. خیر, تو میں بات کر رہی تھی کہ اس بندے نے آ کر کہا کہ حلال کو حرام کو حلال کیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ بیوی سے اس کو حلال نہیں مل رہا تھا, اس نے بیوی کو آ کر یہاں کٹ گھرے میں کھڑا کیا. اچھا, پھر اس کے بعد جو اگلی ہے نا نائکا, وہ کہتی ہے کہ اس کو وہاں پیار نہیں مل رہا تھا, ٹھیک ہے, اس نے اپنے اس گنجے کو اتنا پیار دیا کہ وہ گنجا جو ہے وہ کچن میں کھڑو کے اس کے لیے چائے بناتا ہے, اس کی بہنوں کی دلالی کرتا ہے. پھر اس کی بہن نے عاصم کو اتنا پیار دیا کہ اس پیار نے اس کی جان لے لی, ٹھیک ہے. تو کہیں ڈی ڈی کا بھی یہ پیار اس کی جان نہ لے لے. خیر, ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح, جیسے کو تیسے, وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, ٹھیک ہے, وہ تو ہو ہی جائے گا ڈی ڈی کے ساتھ. خیر, تو میں بات کر رہی تھی کہ اس ساری سچویشن میں ان لوگوں نے, ڈی ڈی کی ماں نے, ڈی ڈی کی بہن نے, خاص کر ڈی ڈی کی بہن نے آ کر عائشہ کے اوپر بہت ساری باتیں کی تھی, اور کہا تھا کہ عائشہ جو ہے یہ وہ عورت تھی جو جس کے پیچھے میں رات کو تالے لگانے پڑتے تھے. یہ کیا کرتی تھی, یہ رات کو اٹھ جاتی تھی اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر, اور یہ اپنے یار جو ہے سنار, کیا نام ہے اس کے ہسبینڈ کا, یار, اس سے یہ ملنے چلی جایا کرتی تھی. پچھلے دنوں بڑا نام اس کا چلا ہوا تھا نا.
خیر ابھی تک میرے ذہن میں نہیں، جو سنار اب اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ یہ اس کو ملنے چلی جاتی تھی راتوں کو، اٹھ کر شوہر کے پیچھے کنڈیاں تالے لگا کر یہ چلی جایا کرتی تھی. یہ بات جو ہے نینو کی وائس لیک ہوئی تھی باقاعدہ. اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پیچھے تالے لگاتی تھی، ہمارے پیچھے تالا لگا کر چلی جاتی تھی. خیر اس طرح کی چیزیں اس کی وائسز لیک ہوئی تھیں. اچھا یہی عائشہ جس کے لیے اس ڈیڈی نے آ کر کہا تھا کہ بھائی یہ بندی جو ہے چھوٹے سے روتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر گئی تھی، اس کی یاری چل رہی تھی اس سنار کے ساتھ، اور میں اس کے پیروں میں بلکتا تھا، روتا تھا کہ مت جا عائشہ مت جا عائشہ. اور عائشہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے تم سے سچا پیار نہیں ملا. ٹھیک ہے، ان کے خاندان میں ہوتا یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن سوتے ہیں ایک شخص کے ساتھ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، اس کے ساتھ مجھے زیادہ کچھ جو ہے لگ نہیں رہا کہ بھئی یہ مجھے سچا پیار مل رہا ہے. اور پھر یہ اٹھ کر جو ہے وہ ادھر ادھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں اور کہیں اور اپنے لیے پیار تلاشنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہی لگا ان کی باتوں سے، کیونکہ ریالٹی ابھی تک نہیں ملی. ٹھیک ہے، خیر تو یہ اس شخص نے آ کر اپنی پہلی بیوی یعنی اپنے بچے کی ماں، اپنے بیٹے کی ماں کے لیے الفاظ استعمال کیے. حالانکہ میرے خیال ہے جو ایک معزز انسان ہوتا ہے نا، اگر وہ الگ بھی ہو جاتا ہے اور اس عورت سے اس کے بچے ہوتے ہیں، ویسے بھی ہے بچے نہ بھی ہوں تو کوئی کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، لیکن بیٹے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی ماں پر تہمت لگائی. اور اس کے بعد اب یہ فاطمہ بھی تہمت ہی لگا رہا ہے، جہاں یہ جا کر بازار حسن میں بیٹھتا ہے. بازار حسن تو نہیں کہیں گے یار، سائی وال کی بھینسوں میں حسن ہوگا، بھینس تو بھینس ہوتی ہے نا. خیر مجھے یاد رہا تو یہاں میں اس کا جو ہے نیو فوٹو سیشن ضرور لگاؤں گی، کہیں تصویریں مجھے دیکھنے کو ملی ہیں. خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ بازار میں جا کر جو پیار کی دکان ہوتی ہے وہاں جا کر جب ایک شخص اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے پیار نہیں دے سکتی، تو پھر اس کا مطلب یہ وہ اپنی بیوی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے، اپنی بیوی کو گالی دے رہا ہے. اچھا اسی طرح اس نے پوری کی پوری جو ہے وہ کیچڑ، جب اس نے دوسری شادی کی اس نے پوری کی پوری کیچڑ اٹھا کر عائشہ پہ ڈال دیا. میں عائشہ کی سائڈ نہیں لے رہی، نہ میں فاطمہ کی لے رہی ہوں، نہ میں کسی دوسرے تیسرے کی. ٹھیک ہے، اس نے اپنے دامن کو جھاڑا اور ساری گندگی ساری غلاظت عائشہ پہ ڈال دی. اس بار اس نے اپنے دامن کو جھاڑا اور ساری گندگی ساری غلاظت فاطمہ کے اوپر ڈال دی. ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ اگر عائشہ اتنی گندی تھی تو اس کی ماں عائشہ کے گھر میں آج سے کچھ مہینے پہلے آپ ولاگ دیکھیں اس کی ماں کا، یہ عائشہ کے گھر میں عائشہ کے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر اور یہ ٹھوس رہی ہے. ٹھیک ہے، عائشہ اس کو کھانا کھلا رہی ہے، عائشہ نے ان کی دعوت کی ہے، کچھ قیمہ ویمہ بنایا ہے، نجمہ بھی ہے ساتھ اور یہ بھی ہے روبینہ، ایک ایسی عورت جس کی یہ بہو تھی اور یہ اس ساس کے پیچھے تالا لگا کے یار سے ملنے جاتی تھی. سوچنے کی بات ہے نا، سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ ایک عورت کے بیٹے کے نکاح میں تم ہو اور تم جا کر کوئی گندی حرکت کرتے ہو تو وہ عورت پھر تمہارے گھر میں کیسے آ سکتی ہے؟ بھلے ڈیورس بھی ہو گئی ہو، وہ تو یہ سوچے گی نا کہ میرا پوتا برباد ہوا، میرا بیٹا برباد ہوا اس عورت کے ہاتھوں. نہیں، روبینہ جاتی ہے اس کے گھر میں تھالیاں چاٹتی ہے. اچھا پھر سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ نینا جو ہے، نینا کہتی ہے اس کے لیے کہ یہ ہمارے پیچھے تالے لگا کے یار سے ملنے جایا کرتی تھی، چھوٹے سے بلکتے بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو. آپ سب کو پتا ہے بابر نے جو ہے وہ اس دن پکچرز بھی دکھائیں، بالکل میر کی کاپی تھا یہ علی، اور آج اس کی حالت دیکھو. میر کو دیکھو کبھی لگتا ہے کہ علی کی طرح کمزور نے ڈھال سا بیچارہ سانولا سا کمزور سا بچہ ہوگا، ڈرا سہما سا. اسی طرح جو ہے یقین نہیں آتا نا، علی کو دیکھ لو اور علی کے بچپن کی تصویریں دیکھ لو. اچھا وہاں کہیں نہ کہیں بابر ہے یا ڈی ڈی جو بھی، اس کے نقش بھی جو ہے وہ شاہ رخ میں بہت ملتے ہیں. تو مجھے ایک فیل آ رہی تھی کہ کہیں کچھ سال بعد نینا کے اوپر بھی سوتن نہ آ جائے، ہے نا. سوچنے کی بات ہے، یہ بھی تو بوڑھی ہوگی نا اور اس سے بھی پیار نہیں ملے گا اور شوہر حرام کو حلال کرے گا. خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ نینو جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بھابھی جو ہے اس کے پیچھے میں تالے لگانے پڑتے تھے. تو یہاں سوال ہی اٹھتا ہے کہ اسی نینو کے گھر یہی بھابھی آتی ہے اور بلکہ نینو اس کے گھر جاتی ہے، گاؤں میں اس کو چینل بنا کر دیتی ہے، اس کو شاؤٹ آؤٹ کے مشورے دیتی ہے. اس کے بعد یہی بھابھی نینو کے گھر آتی ہے، کراچی میں نینو کے گھر سٹے کرتی ہے. اس کے بعد یہی بھابھی نینو کے گھر رہ کر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتی ہے، اور وہی روبینہ اسی عائشہ کا استقبال کرتی ہے، اسی گندی بہو کا استقبال کرتی ہے جو اس کے بیٹے کو دھوکہ دے کر ایک یار سے ملنے راتوں کو اٹھ کر جایا کرتی تھی. یہ غلاظتیں سچ ہیں یا عائشہ سچی ہے یا روبینہ جھوٹی ہے یا نینا جھوٹی ہے یا دلبر جھوٹا ہے؟ کون جھوٹا ہے ان میں سے؟ ایک اور سوال بھی یہاں پر اٹھتا ہے کہ اگر یہاں پر عائشہ بے قصور تھی تو عائشہ کو باپ نے کیوں دھتکارا ہوا تھا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اور اگر یہاں پر ڈی ڈی والے غلط تھے، یہاں پر ڈی ڈی غلط تھا، روبینہ غلط تھی، نینا غلط تھی، ڈی ڈی نے عائشہ کو لات مار کر فاطمہ سے شادی کی تھی، تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بڈھا اپنے گھر میں روبینہ کو کیسے گھساتا تھا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اسی فاطمہ کے بھائی شہباز کے گھر بڈھا اتنے دن سے رہ رہا تھا، کیسے رہ رہا تھا؟ اسی نینو اسی روبینہ کے گھر بڈھا جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ گیا ہے، کیسے پہنچا ہے؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. یہاں پر دوستو حقیقت کیا ہے یہ لوگ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. یہ سارے کے سارے گھٹیا ہیں،
گندے لوگ ہیں، ان سب کی یہ اصلیت ہے، یہ ایسے ہی ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر پورے ہیں، یہ ایک دوسرے کی غلاظتوں کو خود ننگا کرتے ہیں، خود چھپاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو جانتے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہے پچھلے دنوں میں بڈھے نے ویڈیو بنائی تھی اور بیٹھ کر یہاں پبلک میں اپنی بیٹی اور بیٹی کی ہونے والی سمدھن کو غلیظ اور پتہ نہیں کون کون سی گالیاں دی تھی، جیسے اللہ معاف کرے ایسا لگ رہا تھا سگا باپ بہن کو بیٹی کو ننگا کر رہا ہے۔ وہ حرکتیں یہاں پر اس بڈھے نے کی تھی۔ یہ آوے کا آوا ننگا ہے، بے غیرت خاندان ہے، یہ ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں اور اسی میں چھید کرنا دور کی بات، اللہ معاف کریے سوسو کر کے اٹھ جاتے ہیں اس تھالی کے اندر، بولتے ہوئے مجھے بہت بہت شرم آ رہی ہے، بہت برا لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقتیں ہیں ان کی۔ اچھا اس کے علاوہ یہ عائشہ جو ڈپلومیسی کرتی ہے، بڈھا کہتا ہے میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، عائشہ اپنے گھر میں اپنے باپ کو دکھاتی ہے، اس کے پیروں میں زخم ہوئے ہیں، اس کا شوگر بڑھ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے پیروں میں کیسے زخم ہوئے، میں نے ان کے کوئی ولاگ نہیں دیکھے، ایک سین دیکھا تھا، ظاہر سی بات ہے علی کا ٹاپک تھا تو میں نے ویڈیو دیکھ لی۔ تو سوچنے کی بات ہے، باپ جو ہے اس کے پیر میں زخم ہے، یہ اس کو پکڑ کے اپنے گاؤں سے کراچی تک کا سفر کرتی ہے، کراچی جاتی ہے، وہاں پر رہتی ہے، اپنے بچے سے ملتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے اگر یہ اس کے باپ کی حالت ستارہ کے گھر میں ہوئی ہوتی تو ان بہن بھائیوں نے اپنے پچھواڑے ننگے کر کے سب کو دکھائے ہوتے کہ دیکھو ہمارے باپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے باپ کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اب اپنے باپ کے زخمی پیروں کے ساتھ یہ اس کو کراچی لے کے جاتی ہے، کیوں؟ یہ اپنے باپ کے بغیر تو کئی بار کراچی گئی ہے، یہ اپنے باپ کو کانٹینٹ بنا کر اپنے ساتھ گھما رہی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو شوگر ہے اور اس کے پیروں میں زخم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے باپ کو گھسیٹتی ہوئی کراچی لے کر گئی ہے، وجہ ریزن اتنی ٹھنڈ اتنی سردی، اس میں بڈھے کو سفر کرا رہی ہے۔ جب ستارہ یہ سفر کرواتی تھی بڈھے سے، ستارہ کے گھر سے سفر ہوا، اس وقت تو ٹھنڈ بھی اتنی نہیں تھی، بڈھا جب گاؤں گیا تو کتنی باتیں انہوں نے بنائی تھیں، اماں بھی ساتھ آ جاتی، کیوں؟ اماں تمہارے باپ پہ کمبل ٹھیک کرتی رہتی، ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہے اس کو لے کر عائشہ کراچی تک گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد مزے کی بات، وہاں جا کر اپنے بیٹے کو یہ گفٹس خرید کے دیتی، کھلونے خرید کر دیتی ہے۔ اب تک کی لائف میں اس نے جتنی اس کی یوٹیوب کی لائف ہے، اپنے بچے کو اپنے پاس اس نے پیار سے نہیں بٹھایا، پیار سے نہیں وہ کیا۔ یہ بھی اس کے بچے نے گھر میں آ کر بتایا کہ پھر بھی اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ سوتی رہی، مجھے زمین پر سلاتی رہی، بچہ جو 1 یا 2 دن کے لیے اس کے گھر جاتا رہا۔ مائیں کہتی ہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، میں نے اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا۔ اور یہ جو ہے اپنے وہ عاشق مشوق، ان کی مشوقیاں نہیں ختم ہوتی نا بڈھا بڈھی کی۔ خیر تو بات یہاں میں کر رہی تھی کہ یہ آج اس کو گفٹس لے کر دے رہی ہے، یہ پبلک میں اس کے پر احسان چڑھا رہی ہے، یہ لوگوں کو بتاتی ہے میں اپنے بچے کو رکھ سکتی ہوں، ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے 1-2 مہینے رکھ کر دیکھتی ہوں نا، 1-2 مہینے تو رکھنے دو، تم ایسی ماں ہو، تمہیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، 1-2 مہینہ کیا ہوتا ہے۔ خیر دوستو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ کتنی عجیب فیملی ہے۔ اس میں یہی عائشہ گندی ہے، یہی عائشہ بھگوڑی ہے، بچے کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، وہی عائشہ اچھی ہے، اسی عورت نے گھر میں گھسایا ہوا ہے روبینہ نے، اور وہی عائشہ اچھی ہے اور فاطمہ بری ہے، یہی روبینہ گئی ہے اور فاطمہ کے اوپر سوتن لے کر آئی ہے، شنیل کا جوڑا، ویلویٹ کا جوڑا پہنا ہے، گولڈ کا سیٹ پہنا ہے، اور جا کر ایک بازارو عورت سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا کر یہ واپس آئی ہے، اور اس نے آ کر فاطمہ کو گالیاں دی ہیں، اس کے بھائی نے گالیاں دی ہیں۔ یہ وہی روبینہ ہے جو ایک ٹائم پر عائشہ کو گالی دیتی تھی، پھر عائشہ کی تھالیاں چاٹ کر آئی، یہ وہی روبینہ ہے آج فاطمہ کو گالیاں دیتی ہے پیٹ پیچھے، اور بیٹے کی دوسری شادی کروا کر آئی۔ یہ سارے بے غیرت ہیں، ان کا ٹائٹل ہونا چاہیے خاندانی بے غیرت، جدی پشتی بے غیرت۔ خیر لائک ضرور کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔